खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। सरकार को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, सरकार को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। और अगला शेर देखिए, कहिए सुभान अल्लाह। जिब्राईल अमी बोले सिदरा के मकी बोले, क्यों जिब्राईल अमी बोले सिदरा के मकी बोले, तुम साना हंसी देखा लाखों में हजारों में। मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं, मेरे सरकार के जैसा कोई हसीन नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं, किसी तरह से मेरे सरकार के बराबर कोई नहीं। हज़रत जिब्राईल अमीन हुजूर की बारगाह में बैठे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राईल तूने तो पूरी कायनात घूमा है, उत्तर पूरब पश्चिम सब देखा, ये बताओ मेरे जैसा किसी को देखा? जिब्राईल ने कहा, या रसूल अल्लाह, उत्तर मैंने देखा, दक्षिण मैंने देखा, पूरब भी मैंने देखा, पश्चिम भी मैंने देखा, ऊपर भी मैंने देखा, नीचे भी देखा, आप जैसा हसीन कोई है ही नहीं दुनिया में। वो जिब्राईल जो हर जगह घूमा है, वो कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई है ही नहीं। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जिब्राईल, अगरबत्ती जो है ना थोड़ा उधर कर दीजिए, पकड़ रहा है, वहाँ से हटा दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राईल, एक मर्तबा का वाक़या है कि आका फरमाते हैं कि जिब्राईल तुम अपने असल सूरत मुझे दिखा दो। जिब्राईल तू अपने असल सूरत मुझे दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ, पर्दा हटाओ। जिब्राईल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 600 पर दिया है, और एक पर का आलम यह है कि अगर हम फैला दे तो ये ज़मीन छोटी पड़ जाएगी, और अगर 2 पर से इस दुनिया को हम दबा दे तो जैसे कैंची कपड़ा को कतरता है ऐसी दुनिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, हम अपनी असल सूरत यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, अगर मेरी हकीकत देखना है तो या रसूल अल्लाह ज़मीन पे नहीं सिदरा पे आना होगा, जहाँ मेरा ठिकाना है वहाँ आना होगा, वहाँ हम अपनी असल सूरत दिखा देंगे, अपनी हकीकत भी आपको दिखा देंगे, अपना चेहरा भी दिखा देंगे। अल्लाह का करम हुआ, एक रात ऐसी भी आई कि मेरे नबी सिदरा पर पहुँचे। वो रात कौन है, कौन सी रात है जानते हैं? मेराज की रात है। जिब्राईल अमीन सिदरा पे लेके गए, मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राईल याद है कुछ? जमीन के ऊपर तुमने मुझसे वादा किया था कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी हकीकत अगर देखना है, मेरा सूरत शक्ल देखना है, मेरी हकीकत देखना है तो जमीन पे नहीं आका सिदरा पे आना होगा। ए जिब्राईल, मैं सिदरा पे आ गया हूँ, अपने चेहरे से नकाब हटा दो, अपने हकीकत सूरत दिखा दो, अपने शक्ल को दिखा दो, पर्दे हटा दो। अब जिब्राईल अमीन जो है पर्दे को हटाना शुरू किया, हिजाबात को हटाते हैं, हटाते हटाते जिब्राईल अमीन अपने असल सूरत में आ गए।
जिब्राइल अमीन का जो हकीकत में जो चेहरा है, जो सूरत है, जो शक्ल है, उसी शक्ल में आ गए। मेरे नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल तूने पर्दा तो हटाया है, सूरत भी दिखाया है, मैंने देख भी लिया है, अब मैं आगे जा रहा हूं, तुम चलोगे क्या? जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने तो मेरी हकीकत देख लिया है, मेरी सूरत को भी देख लिया है, मेरा शक्ल भी देख लिया है, मेरा चेहरा भी देख लिया है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप अपने चेहरे से पर्दे को हटाइए, अपनी सूरत दिखा दीजिए, अपने मुखरे को दिखा दीजिए, अपने चेहरे को दिखा दीजिए, वो चेहरा जिसे कुरान में लोग वद्दुहा के नाम से याद करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल याद करो, जमीन पर तूने कहा था कि या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है तो जमीन पे नहीं सिदरा पे आना होगा। मैंने सिदरा पे आके तेरी हकीकत को देख लिया है, अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे नहीं लामका में आना होगा। ए जिब्राइल सिदरा में नहीं लामका में आना होगा। अब लामका का माने है कोई जगह ही नहीं है। लामका उसी को कहते हैं जहाँ कोई जगह नहीं है, ना पैर रख सकते, ना हाथ रख सकते, ना जिस्म, ना उठ, ना बैठ, कुछ नहीं हो सकता, यानी जगह है ही नहीं, उसी को लामका कहते हैं। यानी रब की बारगाह के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि जिब्राइल अगर मेरी सूरत देखना है तो जमीन पर नहीं, सिदरा पर भी नहीं, लामका में आना होगा। जिब्राइल अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह यही मेरी आखिरी हद है, अगर हम यहाँ से आगे बढ़ गए तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। फरोगे तजल्ली बसुजद बरम कि या रसूल अल्लाह अगर एक पल के बराबर, एक बाल के बराबर, एक कदम मैंने आगे बढ़ा दिया तो तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे। अब इसमें तजल्ली जो है ये मुतलक है। जिब्राइल अमीन ने नाम नहीं लिया था, सिर्फ कहा था या रसूल अल्लाह ये मेरी आखिरी मंजिल है, मेरी हकीकत यहीं तक है, इससे अगर मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से बालों पर जल जाएंगे। अब ये तजल्ली किसकी है पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि या रसूल अल्लाह आप जमीन के ऊपर थे, अपने बहन के घर आराम फरमा रहे थे, आप लिबासे बशरियत में थे और मैं भी मलक था, आपका साथ देता रहा, आप जमीन से ऊपर चले हैं, पहले आसमान पे आए हैं, लिबासे बशरियत पे आए हैं, या रसूल अल्लाह मैं साथ देता रहा, दूसरे पे आए मैंने साथ दिया, तीसरे पे आए, चौथे पे आए, पांचवें पे आए, छठे पे आए, आप लिबासे बशरियत को लेके आए, उस वक्त तक मैं साथ देता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिब्राइल के कहने का मतलब ये हो कि या रसूल अल्लाह जब तक आप लिबासे बशरियत में थे मैं आपका साथ देता रहा, अब सिदरा के बाद आप लिबासे हकीकत में जलवागर होने वाले हैं, मैं आपके तजल्ली का ताब नहीं ला सकूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि या रसूल अल्लाह आप ज़मीन पर थे, लिबासे इंसानियत में थे, लिबासे बशरियत में थे, आसमान पे आए, सफ़र शुरू किए, आप लिबासे बशरियत में चले हैं, कपड़ा के साथ चले हैं, जिस्म के साथ चले हैं, चप्पल के साथ चले हैं, मैं बशर, तू या रसूल अल्लाह आप बशर थे, बशर लिबासे बशर बन के चले हैं और मैं तो मलक था, फरिश्ता था, आपका साथ देता रहा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिदरा के बाद अपने हकीकत में जलवागर होने वाले हैं। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा मेरे असल शकल सूरत को कोई नहीं देखा है। जिब्राइल अगर यही कहते हैं तो मान लो यही बात सही है, तो इससे भी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा साबित होता है कि जिब्राइल अमीन ने अपने को रसूल के तरह नहीं समझा। अगर समझता तो वो कहता कि या रसूल अल्लाह आप चल रहे हैं तो मैं आपके तरह हूं, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन जिब्राइल का अकीदा कह रहा है कि या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ कैसे चलूं, आप मेरे तरह नहीं और मैं आपके तरह नहीं। अगर जिब्राइल अमीन रोकते तो कहते कि या रसूल अल्लाह मैं आपको कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं और मैं कैसे चलूं, आपके तरह मैं नहीं। तो ये भी अकीदा अहले सुन्नत का साबित है जिब्राइल अमीन से कि जिब्राइल अमीन ने नबी को अपने तरह नहीं समझा, इसलिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और रोका इसीलिए नहीं कि जिब्राइल अपने आप को नबी के तरह नहीं समझा।
تو اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے۔ اگر خدا کے تجلی کے فروغ سے بالوں پر چل جائے تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو امت کے نبی ہیں، یا رسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ جائیے، میری حد یہی تک ہے، اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہوں تو بالوں پر جل کے خاک ہو جائیں گے، اس لیے میں آپ کو نہ روکوں گا، نہ ٹوکوں گا، نہ جانے سے منع کروں گا، اس لیے کہ آپ نبی ہیں اور میں ملک ہوں۔ اگر جبرائیل چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا کہ یا رسول اللہ میں تو ملک ہوں، سدرہ پہ رہتا ہوں اور سدرہ پہ رہ کر کے میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، تو آپ زمین سے آئے ہیں، آپ وہاں سے یہاں آگے کیسے بڑھ جائیں گے؟ اس لیے جبرائیل نے نہیں کہا، کہ جبرائیل جانتے تھے کہ کائنات انہی کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ اب لامکام ہے کوئی شے جانے والے ہیں تو یہی وہ ذات ہے میرے نبی کی، کہ میرے نبی رب کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اب میرے نبی رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو کتنے دوری پہ ہیں یہ جانتے ہیں؟ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی خدا کے سامنے اتنی دوری میں تھے، اتنے قریب تھے، ایک یا دو کمان کا فیصلہ تھا، ایک یا دو کمان۔ کمان کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کے بھاؤ اوپر جو بال ہے اس بھاؤ کو کہتے ہیں ایک کمان، اور دوسرا جو یہاں فیصلہ ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ سمجھ لیے دو کمان ہے، یہ بیچ میں فیصلہ ہے۔ اب میرے نبی خدا کے سامنے قرآن بتا رہا ہے کہ اتنے قریب تھے کہ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، اتنے قریب تھے کہ ایک یا دو کمان کے دوری پہ تھے۔ اب ایک طرف ہے خدا، ایک طرف ہے حبیب۔ اب خدا حبیب کو دیکھ رہا ہے، حبیب خدا کو دیکھ رہے ہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں۔ میرا خدا کہتا ہے اے میرے محبوب میں بنا کے دیکھ رہا ہوں، تو بن کے دیکھو، میں چمکا کے دیکھ رہا ہوں، تو چمک کے دیکھو۔ اے میرے محبوب ایک طرف تیری ذات ہے اور ایک طرف میں ہوں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں جو کچھ بولا کرے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں جو ٹوکا کرے۔ ایک طرف میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور دوسرے طرف خدا ہے۔ ایک یا دو کمان کے فیصلے میں ہے، راز و نیاز کی بات ہو رہی ہے، خدا فرما رہا ہے محبوب سن رہے ہیں، خدا فرما رہا ہے محبوب سن رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جبریل امی بولے سدرہ کے مکی بولے، تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں۔ گنبد خضرا جو بھی دیکھا ہے، اللہ کرے کہ سب کو دیکھنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ یہ مقام سب کو دے۔ میرے دوستو، کوئی حاجی جب حج کر کے گنبد خضرا میں پہنچتے ہیں حاضری دینے کے لیے، واپس جب آتے ہیں تو ان کے دل سے پوچھئے وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ وہ یہی کہیں گے، اے لوگو، اے سوال کرنے والو، تم پوچھتے ہو کہ مدینہ سے جدائی کا درد کیا ہے، واپسی کا درد کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جب قدم وہاں سے آگے واپس بڑھایا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ دل اور دماغ سب یہی چھوڑ کے صرف جسم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ گنبد خضرا کا منظر ہے۔ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دل کو یہی چھوڑ کے صرف جسم لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے بڑھ رہا ہوں کہ یہ مجبوری ہے، دنیا کا قانون اور دستور ہے کہ جانا ہی پڑے گا واپس۔ لیکن میرے دوستوں، وہاں جانے کے بعد واپس آنا ہی کون چاہتا ہے، لیکن یہ قانون ہے، رانا نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے کاش کبوتر ہی
بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں۔ اور ایک شعر سنیے گا، پہلے کہیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ کہ رضوان تیری جنت کو دیکھوں جو ملے فرصت۔ رضوان کہتے ہیں داروغہ، یہ جنت کے دروازے میں جو فرشتہ ہے اسی کو رضوان کہتے ہیں، یعنی جنت کو کہتے ہیں۔ اور عاشق صادق کیا کہتے ہیں کہ در جنت کے فرشتوں، مجھے اگر فرصت ملے تب تیری جنت کو دیکھوں گا۔ شعر سنیے کہ رضوان تیری جنت کو دیکھوں جو ملے فرصت، کھوئی ہے میری نظر طیبہ کے نظاروں میں، کھوئی ہے میری نظر طیبہ کے میناروں میں، کھوئی ہے میری نظر طیبہ کے نظاروں میں۔ اور کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، سرکار کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اور آخری شعر سنیے، سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ آپ بھی اگر زندہ قبر میں رہنا چاہتے ہیں صحیح سلامت کے ساتھ تو سچا عاشق بن کے اس دنیا سے جائیے۔ انسان وہی کامیاب ہے جس کے دل میں نبی کی سچی محبت ہے، ورنہ کل میدان معاشر جب قائم ہوگا نا، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیے گا جہنمی والے لائن پہ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ زبان پہ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا لیکن دل میں نبی کی محبت نہیں بسی تھی۔ اور جنت اسی کو ملے گی جو ہوگا رسول کا، اور رسول کو چھوڑ کر کے کوئی جنت عبادت کے ذریعے سے نہیں لے سکتا ہے۔ اس لیے کہ عبادت بھی قابل قبول وہی ہے جو انسان اپنے نبی سے سچی محبت رکھتا ہے۔ میرے محبوب کی محبت سچے دل سے اپنے دل میں بسایا ہے، اسی کی نماز کو قبول ہے، اسی کا روزہ قبول ہے، عبادت اسی کی قبول ہے۔ بس وقت بہت کم ہے، اس لیے کہ مجھے ابھی 2 جگہ اور نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ بس مختصر میں ایک قیمتی بات سن لیجئے۔ آپ جب وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، وضو تو کرتے ہیں ہر نماز سے پہلے، وہ اور بات ہے کہ ایک وضو سے 2 نماز کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی عصر کی وضو سے مغرب یا عشاء تک چل جاتا کام، لیکن ہر انسان جو ہے وضو بناتا ہے۔ اب وضو بنانے سے پہلے کیا کیجئے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ الحمدللہ یہ 2 جملوں کو آپ پڑھ لیا کیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم وضو بنانے کے لیے بیٹھو، وضو کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ الحمدللہ کہہ لو، تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ کے پاس وہ وضو باقی رہیں گے، اور اس وضو کو آپ جب تک باقی رکھیں گے تب تک آپ کے نام اعمال میں فرشتہ نیکی لکھتے رہیں گے۔
ایک تو آپ وضو بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تب ثواب، عبادت کرتے ہیں تب ثواب، کلمہ پڑھتے ہیں تب ثواب، درود شریف پڑھتے ہیں تب ثواب، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وضو سے پہلے اس دعا کو پڑھ لو تو نماز پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا، روزہ رکھو گے تو بھی ثواب ملے گا، کلمہ شریف پڑھو گے تو بھی نیکی ملے گی، درود شریف پڑھو گے تو بھی نیکی ملے گی، حتیٰ کہ یہ وضو جو ہے جب تک آپ کے پاس باقی رہے گا تب تک آپ کے نام اعمال میں فرشتے نیکی لکھتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو فرشتہ تمہارے کاندھے میں مقرر کیا گیا ہے، جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک نیکی لکھتے ہیں ایک بدی لکھتے ہیں، لیکن اس وضو کو بنانے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد وضو بنائیں گے تو جب تک یہ وضو باقی رہے گا اس فرشتے کا قلم چلتا رہے گا، جو نیکی لکھنے پر فائز ہے وہ اپنا قلم چلاتے رہیں گے اور نیکی لکھتے رہیں گے۔ اور میرے دوستو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم کہیں گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکلا کرو، اس لیے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر کے گھر سے باہر قدم رکھو گے اس گھر کی حفاظت اللہ کے فرشتے کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، جدھر آپ جائیں گے، جدھر آپ قدم بڑھائیں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ دو فائدہ سمجھ گئے؟ جب آپ وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو زیادہ یاد ہے، دعا تو بہت ہے وضو کی، لیکن آپ کو اگر جو یاد ہے اس کو پڑھا کیجئے، لیکن اس کو بھی آپ پڑھا کیجئے کہ بسم اللہ الحمدللہ، یہ دو جملہ آپ پڑھ لیں گے جب تک وضو باقی رہے گا، اور اس وضو سے جو بھی کام کریں گے اس کا ثواب تو الگ ملے گا، لیکن اس وضو کو باقی رکھنے کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں ثواب ملتا جائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ گھر سے نکلیں گے تو ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی قبرستان سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آگ جل رہی ہے، اس قبر میں دفن ہونے والے شخص چلا رہے ہیں کہ معافی طلب کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزر گئے، واپس کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں جس میں آگ جل رہی تھی، عذاب ہو رہا تھا، اس قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، وہ انسان خوشحال ہے قبر میں، وہ مرحوم سکون و چین کی سانس لے رہا ہے، اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، ماجرا کیا ہے؟ ابھی میں ماجرا سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ ادھر سے میں کچھ دیر پہلے گزرا تھا، اس کے قبر میں آگ جل رہی تھی، واپس پلٹا ہوں تو رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، یہ بھید کھول دیا جائے مولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، تم نہیں جانتے ہو یہ انسان جب انتقال کیا تھا اپنی بیوی کو چھوڑ کے انتقال کیا تھا، اس کے بیوی حاملہ تھی، اور جب وہ انسان مٹی کے اندر آ کے دفن ہو گیا، اس کی بیوی کے پیٹ سے ایک بچہ جنم لیا ہے، ایک بیٹا دنیا میں آیا ہے، اور وہ بیٹا آج مکتب میں گیا ہے اور اس کے استاد اس کو پڑھا رہے ہیں کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر کے، زمین کے اوپر رہ کر کے مجھے رحمان بھی کہے، رحیم بھی کہے، مجھے یاد کرے، میری رحمت کو حیا آ گئی کہ میں اسے عذاب دوں، اس لیے میں اپنی رحم و کرم کی بارش اس کے قبر میں برسا دیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر رہ کر کے مجھے رحمان کہہ کے پکارے، رحیم کہہ کے پکارے، اس کو میں، اس کے باپ کو میں قبر کے نیچے، زمین کے نیچے عذاب دوں، اس لیے اس بسم اللہ کے صدقے میں اس کے باپ کے قبر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا اور رحمت و نور کی برسات کر دی گئی۔ تین فائدہ سمجھ گئے؟ اب ایک فائدہ اور سمجھئے، یہ جو محفل پاک ہے شادی کے سلسلے میں ہے، اور آپ لوگ شادی کر چکے ہیں، جو نہیں کیے ہیں وہ آج نہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سنت نبی ہے نکاح کرنا، لیکن سنت کے طریقے پر کرنا۔ جب ایک انسان، روایت میں بات آتی ہے کہ ایک انسان
شادی کرتا ہے، اپنے بیوی سے ملنے جاتا ہے، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی سے ملتا ہے، تو اس کی بیوی کے پیٹ سے جو بچہ جنم لیتا ہے وہ بچہ جب تک دنیا میں رہے گا اور جتنی سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو ایک ایک نیکی ملے گی، ایک ایک نیکی ہر سانس کے بدلے میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے ایک بچہ اگر 60 سال دنیا میں رہتا ہے تو وہ کتنی سانس لیا ہوگا۔ اب اسی بات کو نجھت المجالس میں اور بڑھا کے لکھا گیا ہے کہ اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے، سطر کھلنے سے پہلے اگر بیوی اور شوہر دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے داخل، شیطان کو اس وقت موقع نہیں ملتا ہے، شیطان اس میں دخل اندازی نہیں کرتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اس بیوی سے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان بچوں میں سے جتنا بچہ پھر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے نسل میں جہاں تک لوگ پیدا ہوتے جائیں گے، اگر ایک بچہ اس سے جنم لیا، پھر اس سے 2 لیا، 4 لیا، اگر تا قیامت تک یہ نسل چلے گی تو ہر ایک کے ساتھ سے اس کے ماں باپ کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ جنم لیا وہ بچہ جب تک دنیا میں رہے گا، سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اور دوسری روایت میں ہے، نجھت المجالس میں ہے، اسی واقعہ کے نیچے ہے لیکن کتاب الگ ہے، لیکن دونوں واقعہ ایک ہی پنہ میں موجود ہے۔ فیضان سنت میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اسی واقعہ کے سامنے نیچے نجھت المجلس کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو لکھا گیا ہے کہ سطر کھلنے سے پہلے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے کوکھ سے، اس کے شکم پاک سے جتنے بچے جنم لیں گے اور ان بچوں سے پھر جتنے بچے دنیا میں آئیں گے، پھر ان سے جتنے آئیں گے، یعنی اگر یہ نسل قیامت تک چلے گی تو ان قیامت میں یا اب سے لے کر کے قیامت تک جتنے بچے اس کے نسل میں پیدا ہوں گے، ہر بچے کے سانس کے بدلے میں ایک ایک نیکی اس ماں باپ کو ملے گی۔ فائدہ سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ وقت نکال کے پڑھا کیجئے، وقت نکال کے پڑھا کیجئے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم لوگ غریب ہیں، اگر صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی شخص غریب ہے، وہ اگر امیر بننا چاہے تو کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو کر کے لوگ امیر بن جائے؟ میرے نبی فرماتے ہاں ہے، ہاں ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ طریقہ کون سا ہے، وہ عمل کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابیوں سنو، ہر فرض نماز کے بعد اپنی ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اگر ماں باپ حیات سے ہے تو ان کے لیے خیر کی دعا کیجئے، ان کے صحت کے لیے دعا کیجئے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے، اور اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارش کے لیے دعا کیجئے، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے لیے دعا کیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب ایک بیٹا اس طرح سے نماز ادا کرے گا، پنجگنا نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اپنے والدین کے نام سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی اجر دے گا، اور دھیرے دھیرے یہ دعا کرنے والے شخص امیر بن جائیں گے۔ امیر بننا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی تعظیم کیجئے، ماں باپ اگر ناراض ہے اسے منائیے، اگر ماں باپ ناراض ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اپنا ٹھکانہ دیکھ لیجئے گا کہاں ہوگا، کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ ماں باپ اگر ناراض ہو کے چلے گئے، اس کے نام پہ اگر آپ چلسمہ کرتے ہیں، چہرم کرتے ہیں، کھانا دیکھ کا دیکھ بناتے ہیں، مرغا بریانی سب تیار کرتے ہیں، پھل فروٹ سب لاتے ہیں، لیکن اس سے آپ کے ماں باپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وہ کہنا مشکل ہے۔ نہ آپ کے بریانی، نہ آپ کے گوشت اور پلا، نہ آپ کے کوئی پھل آپ کے ماں باپ کے قبر تک پہنچتا ہے۔ پہنچتا کیا ہے؟ نیکی پہنچتی ہے۔
اس کا اجر اس کو ملتا ہے، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو کے اس دنیا سے چلے گئے تو اپنا ٹھکانہ دیکھ لیجئے گا کہاں ہے۔ اس لیے ماں باپ اگر حیات سے ہے تو ان کے قدم پاک کو پکڑ کے منا لیجئے۔ میرے دوستو، جہاں میرا رب قرآن میں اپنی تعریف بیان کرتا ہے، اپنی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور رب اپنی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جہاں ایک لفظ میں میرا رب اپنی تعریف کرتا ہے، اسی جگہ میں میرا رب ماں باپ کے تعلق سے ڈھیر سارا تعریف کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تم میرا بن کے رہو، بڑھاپے میں پہنچو گے، اگر بیٹا تم اپنے بیٹے سے راضی رہو گے تو میں بھی تیرے بیٹے سے راضی رہوں گا، اگر تم اپنی بیٹی سے راضی رہو گے تو میں بھی تیری بیٹی سے راضی رہوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم میرا بن کے جیو گے تو تم جب تک اپنی اولاد سے راضی نہیں ہو جاؤ گے تب تک میں بھی اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے پہلے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، ماں اور باپ کی اہمیت کو سمجھیے۔ بسم اللہ پر بات کھلی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ ایک حکایت ہے کہ دو شخص چلا گھر سے، ایک دائیں سے ایک بائیں سے، راستے میں ملاقات ہو گئی دونوں کی، راستے میں ملاقات ہو گئی دونوں کی۔ سلام کلام سب ہونے کے بعد ہر دونوں آدمی کے پاس شیطان موجود تھا۔ ایک کا شیطان موٹا تھا، تازہ تھا، تگڑا تھا۔ کیا سمجھے؟ ہر انسان کے پیچھے شیطان ہے۔ ایک کا شیطان موٹا تھا، تازہ تھا، تگڑا تھا، اور ایک کا شیطان بالکل دبلا پتلا، کالا کلوٹھا دیکھنے میں تھا۔ دونوں میں بات ہو گئی، ادھر دونوں انسان آپس میں بات کرتے ہیں، ادھر دونوں کے شیطان بھی بات کرتا ہے۔ ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے، اے میرے بھائی تو یہ بتا، اتنے کمزور کیسے ہو گئے ہو؟ اتنی نکاہت کیسے آ گئی ہے؟ اتنا کالا کیسے ہو گئے ہو؟ اتنا مجبور کیسے بن گئے ہو؟ اتنے مفلس کیسے ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، اے میرے بھائی میں کیا بتاؤں، میں جس پر مسلط ہوں، یہ انسان جو بھی کام کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ یہ انسان جب بھی کھانا کھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا پاتا ہوں۔ یہ انسان جب پانی پیتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیتا ہے، اس لیے میں پانی نہیں پی پاتا ہوں، میں بھوکا بھی رہتا ہوں، پیاسا بھی رہتا ہوں۔ یہ انسان جب غسل کرنے جاتا ہے، غسل خانے میں پہنچنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں بسم اللہ کی وجہ سے میں نہا بھی نہیں پاتا ہوں۔ یہ انسان جب اپنے سر پہ تیل رکھتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں تیل بھی نہیں رکھ پاتا ہوں۔ جب یہ انسان اپنے چہرے پر تیل ملتا ہے اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اپنے چہرے پہ تیل بھی نہیں مل پاتا ہوں۔ اب یہ انسان جب بستر پہ سونے جاتا ہے، سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس لیے میں سو بھی نہیں پاتا ہوں، نیند بھی نہیں لے پاتا ہوں۔ اچھا تو بتا، تو کیسے اتنا ہٹا گٹا پہلوان ہے، تگڑا ہے، موٹا تازہ ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، میں جس انسان پر مسلط ہوں نا، یہ کسی کام میں بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں، یہ کسی کام پر بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں۔ اس لیے یہ انسان جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کھاتا ہوں، جتنا یہ کھاتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں کھا لیتا ہوں، اس لیے موٹا ہوں اور خوبصورت اس لیے ہوں کہ انسان جب نہانے جاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، جب یہ نہاتا ہے، جب یہ غسل کرتا ہے تب میں بھی غسل کر لیتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ انسان جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں،
اس لیے میں پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں۔ یہ انسان جب نہانے جاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، میں بھی نہا لیتا ہوں۔ یہ انسان جب سر پہ تیل ملتا ہے، چہرے پہ تیل لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، یہ انسان کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے میں کنگھی بھی کرتا ہوں، تیل بھی لگاتا ہوں، خوبصورت بھی ہوں۔ اور جب یہ انسان سونے جاتا ہے تو کبھی نہیں پڑھا ہے بسم اللہ، اس لیے میں خوب اچھے طرح سے سو بھی لیتا ہوں۔ اس حکایت سے کیا سبق ملا کہ جو بھی جائز کام ہو اس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجئے، فائدہ بہت ہے، بے شمار ہے۔ ابھی تو آپ سنیں نا کہ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلیں گے، ہر قدم کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ تو جب بسم اللہ پڑھ کے آپ ہر کام کو کریں گے تو آپ کے پاس جو شیطان ہے، جو شیطان آپ کو بہکانے کے لیے آتا ہے، جو شیطان آپ کو پریشان کرنے کے لیے آتا ہے، آپ بسم اللہ کی عادت بنا لیں گے، وہ شیطان جو ہے دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا پھر وہ شیطان کبھی آپ پر غالب نہیں ہوگا، اور آپ پکا سچا مسلمان بھی بن جائیے گا اور نمازی بھی بن کے دکھا دیجئے گا۔ اس لیے کہ شیطان جب کمزور ہوتا ہے دل نہیں بہکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کھانا کھائیے، نہانے جائیے، گھر سے نکلیے، نماز پڑھنے جائیے، ادھر سے واپس آئیے، کہیں بھی جائیے، دیکھیے کہ یہ جائز کام ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کیجیے۔ بسم اللہ کہاں نہیں پڑھنا چاہیے جانتے ہیں؟ مرغا ذبح کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت، جانور کے گلے میں چھری چلاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، کیا پڑھنا ہے اس وقت؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اب اگر چوری کرنا ہے، ویسے بھی تو مسلمان کو چوری کرنا حرام ہے، چوری کرتے سمے اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، جوا کھیلتے سمے اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، شراب پیتے وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کفر والا کام کرتا ہے، ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایسے موقع پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، حرام۔ اب اگر کوئی جوا کھیلتے وقت، شراب پیتے وقت، چوری کرتے وقت وہ بسم اللہ اگر پڑھتا ہے تو وہ چور اب چور نہیں، کفر میں چلا گیا ہے۔ وہ شرابی صرف شرابی نہیں، کفر میں گیا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو نکاح بھی دوبارہ کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اور توبہ کرنا ہوگا، توبہ اس پہ لازم ہو جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھے، یعنی جہاں ناجائز بات ہے وہاں بسم اللہ مت پڑھا کیجئے، پڑھنا حرام ہے، اور جہاں جائز بات ہے وہاں پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجئے۔ اس کے بے پناہ فضل ہے اور برکت ہے۔ آپ رات میں سونے جاتے ہیں، ایک عادت اور دستور بنائیے، ایک عادت اور دستور بنائیے۔ وہ دستور کیا کہ جب آپ سونے جائیں تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجیے۔ کیا پڑھیے گا؟ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تب بستر پہ سوئیے۔ یعنی اپنے اندر اس طرح عادت بنا لیجئے، یعنی اپنے اندر اس طرح اس بات کو ڈال لیجئے کہ جب تک ہم 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ نہیں لیں گے تب تک ہم بستر پہ سوئیں گے نہیں۔ میرے دوستو، اس میں ثواب بہت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بے شک نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے، پسندیدہ سنت ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اب اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نبی کی سیرت دیکھنا ہوگا، نبی کی بیٹی کی فاطمہ کا کردار دیکھنا ہوگا، علی مرتضیٰ کا کردار دیکھنا ہوگا، صحابہ کا طریقہ دیکھنا ہوگا کہ اس سنت کو صحابہ نے کس طرح ادا کیے ہیں، کس قدر اہتمام کے ساتھ اس سنت کو ادا کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بیٹا یا بیٹی کی شادی کرائیے تو نکاح اسی طریقے سے کیجئے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، ثواب بھی مل جائے، شادی بھی ہو جائے۔ اور اگر صرف شادی کرا دیے سنت ادا کی نیت سے اور خرافات ساتھ میں ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ کو وہ فیض، وہ برکت، وہ خصوصیت، وہ فیض اور برکت اس نکاح سے حاصل نہیں ہونے والا ہے۔
اگر چاہتے ہیں کہ نکاح سے ہم فیض اٹھائیں، اس نکاح سے برکت ہو جائے، تو صحابہ کا طریقہ دیکھنا ضروری ہے میرے دوستو۔ میرے نبی کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب نبی کی سنت پہ عمل کر کے، صحابہ کا طریقہ دیکھ کر کے آپ اپنے بچوں کی شادی کرائیں گے تو یقیناً اس نکاح سے اس بچے کو فائدہ پہنچے گا، فیض پہنچے گا۔ آج شادیوں میں دیکھتے ہیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے، فیض کیوں نہیں ہوتا ہے۔ نبی تو فرماتے ہیں کہ میری پسندیدہ سنت ہے، لیکن اس سنت کو ہم لوگوں نے کس طرح ادا کرتے ہیں۔ کوئی بیٹا کی شادی کرتا ہے تو پیسہ مانگ لیتا ہے، گاڑی مانگ لیتا ہے، دہیج میں کچھ اور مانگ لیتا ہے، فریج کولر مانگ لیتا ہے۔ اب بتاؤ یہ خرافات کرو گے تو فیض کہاں سے ملے گا، فائدہ کہاں سے ہوگا؟ علی مرتضیٰ مشکل کشا اپنی شادی فاطمہ سے جب کرنے کے لیے بارات لے کے گئے، کچھ نہیں مانگا، صحابہ کرام نے کچھ نہیں مانگا، تو صحابہ سے بڑھ کے تو ابھی کوئی ہے نہیں۔ جب صحابہ نہیں کیے تو ہم اور آپ یا آپ میں سے کسی کو کرنے کی اجازت کس نے دیا؟ لوگ کہتا ہے کہ آج کے دور میں اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، کہتا ہے نا، آپ ہی میں سے کوئی نہ کوئی کہتا ہوگا، ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی کہتا ہوگا کہ اسلام پہ چلنا، شریعت پہ چلنا، پابندی کے ساتھ چلنا بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ آج مسجدوں میں پنکھا لگا ہے، پنکھا لگا، ٹائل سے بچھا، چٹائی بچھا۔ کل مسجد نبوی میں چھت کس کا تھا؟ کھجور کا۔ کھجور کا جو پتا ہوتا ہے نا، اس پتے سے چھت بنایا گیا۔ مٹی کی زمین ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن پڑھنے نہیں دے رہا ہے، دشمن پڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ فجر کے وقت دشمن پہنچ کے بدمعاشی کرتا ہے اور ادھر صحابہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو مشکل وہ گھڑی تھی کہ آج ہے۔ آج آپ کو کسی نے نہیں روکا ہوگا، پوری دنیا میں کسی کو کوئی نہیں روکتا ہے کہ مت نماز پڑھو، سب کہتا ہے کہ نماز پڑھو، پھر بھی کہتے ہیں کہ مشکل ہے۔ حضرت بلال کی زندگی کو دیکھیے، حضرت بلال کے کمر میں جو ہے کوڑا رسی سے جکڑ دیا گیا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، جانور کے پیٹھ پر باندھ دیا گیا ہے۔ حضرت بلال کو جو ہے مکے کے ریتیلی زمین پر گھسیٹا گیا ہے۔ یہیں تک بات محدود نہیں ہے، جب ظالموں نے ظلم کے حد کو پار کر دیا تو حضرت بلال کے سینے پر چٹان، پتھر کا چٹان رکھ دیا اور کہا اے بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تیری زندگی کو ہم بخش دیں گے۔ اس سے مشکل آج ہے۔ بلال کے کورے اتنے برسے تھے، اتنے برسے تھے کہ بدن کے ہر حصے سے خون نکل گیا تھا، صرف اسی بات پر کہ اے بلال تو نام لینا چھوڑ دے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ہم تمہیں اپنا لیں گے، زندگی کی خیرات دے دیں گے۔ بلال کہتے ہیں او میاں ابو جہل تم نہیں جانتے ہو، یہ جسم تو تیرا غلام ہے لیکن اس دل کو تو آمنہ کے لال کر دیا ہوں، اس دل کو تو آمینہ کے لال کے نام کر دیا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کوڑا برسانے سے، پیٹھ پہ پتھر رکھنے سے، سینے پہ پتھر کا چٹان رکھنے سے، کمر میں رسی باندھنے سے ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے، کلمہ پڑھنے سے رک جائیں گے؟ ارے اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے یہ اور ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے تم جتنا ہی کاٹو گے، جتنا ہی ترسو گے یہ اور ہرا ہوتے جائے گا۔ اسلام کسی سے دبا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو آج جو کہتا ہے اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، مکار انسان ہے، وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ کل کے تاریخ میں حضرت بلال کو پیٹا گیا تھا، اس نے کہا تھا تم جتنا ہی تراسو گے یہ اور ابھرے گا۔ اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دیا ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے یہ اور ابھرے گا۔ ہم کلمہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اس جسم کو تو تیرے نام کیا ہے لیکن اس کے اندر جو دل ہے اس دل کو میں نے نبی کے نام پہ کر دیا ہے، کلمہ کسی طرح چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال کا واقعہ دیکھیے، حضرت سلمان فارسی کا واقعہ دیکھیے، بڑے بڑے صحابی کا واقعہ دیکھیے، کلمہ جب پڑھتے تھے دشمن آ کے مارتا تھا
پیٹتا تھا کہ تم نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، اسلام کا کلمہ مت پڑھو، اسلام سے دور ہو جاؤ، تب تو اسلام کو خطرہ نہیں تھا، اسلام بے جھجک چمک رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ اسلام پہ چلنا جتنا اس وقت مشکل تھا آج مشکل نہیں ہے۔ آپ کے چھت بنے ہیں، کل تک مسجد کچا تھا، آج پکے ہو گئے ہیں، چھت بھی ہے، پنکھا بھی ہے، لائن بھی ہے، بجلی بھی ہے، چٹائی بھی ہے، مخمل بھی ہے۔ پھر پریشانی کس بات پر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا مشکل ہے۔ اسلام پہ چلنا مشکل نہیں ہے، بلکہ تو نے اتنا گناہ کیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے کہ دل تمہارا مردہ ہو گیا ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے اچھا اور برے کا خبر نہیں ہے۔ جس دن یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی پھر قبر میں چلاتے رہ جائیں گے۔ کب جیسے گھڑی، مسجد میں گھڑی لگی رہتی ہے اور اس میں 3 کانٹا ہوتا ہے، سیکنڈ کا کانٹا ایک راؤنڈ لیتا ہے تو 1 منٹ بنتا ہے، اور منٹ والا کانٹا ایک راؤنڈ لیتا ہے تو 1 گھنٹہ بنتا ہے، اور گھنٹہ والا کانٹا سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور سب کی نظر اسی پہ ٹکی ہوتی ہے۔ وہ 1 راؤنڈ لیتا ہے تو 12 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ تو سیکنڈ والا کانٹا جب چلتا ہے تو اس میں ایک آواز ہوتی ہے، کھٹ 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 کھٹ، رات ہو یا دن ہو، رات ہو یا دن ہو، وہ آواز کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے گھنٹہ نہ سمجھ کے، منٹ نہ سمجھ کر کے، سیکنڈ سمجھ کے مجھے ٹھکرا دیے ہو، لیکن میں تمہیں سبق یہ دیتا ہوں، جیسے میں 1 قدم آگے بڑھتا ہوں، 1 بار آواز کرتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو یہ آواز کوئی معمولی نہیں ہے، جیسے میں 1 بار آواز کرتا ہوں، تیری زندگی کے 1 وقت پیچھے جا رہا ہے، تم آگے بڑھ رہے ہو، زندگی تیری ختم ہوتے جا رہی ہے۔ جس دن یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، قبر کے حوالے کر دے جائیں گے، اس وقت رونے کا سوا کچھ نہیں بچے گا، اور یہی سوچیں گے کہ کاش 1 لمحہ مل جاتا، اپنے بچوں کو سمجھا دیتا کہ بیٹا اس طرح سے دنیا میں رہنا، 1 لمحہ مل جاتا، اپنے گھر والوں کو سمجھا دیتا اس طرح سے دنیا میں جینا، اپنے گھر والوں کو بتا دیتا بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو۔ لیکن میرے دوستو، جس وقت یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی پھر اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ افسوس اگر کرنا ہے اور اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے تو اسی دنیا میں بنا کے ہی جانا ہوگا۔ یہ سوچتے ہیں کہ میلاد کریں گے، کوئی سوچتا ہے روزہ فاتحہ کریں گے، کوئی سوچتا ہے غریبوں میں کچھ تقسیم کر دیں گے ہمیں جنت مل جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، جنت لینا اتنا آسان نہیں ہے، پہلے آپ سچا پکا امتی اور مسلمان بن کے جیے اور ایمان لے کے اس دنیا سے جائیں گے، تبھی جا کر کے آپ جنت کا حقدار بنیں گے۔ وقت بہت کم ہے ورنہ میں بیان اور بھی کرتا، بس 2-4 منٹ اور سنیے۔ امام حسن بصری ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، اور حضرت رابعہ بصری ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ رابعہ بصری عورت ہے ایک، اور حسن بصری مرد ہے، یہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولیہ ہے۔ ایک دن حسن بصری نے فرمایا اے رابعہ بصریہ چلو پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، طاقت دیکھیے، طاقت دیکھیے، اللہ نے کتنی طاقت دیا کہ فرما رہے ہیں اے رابعہ زمین کے اوپر کیا نماز پڑھتی ہو، چلو آج سمندر کے سینے پہ نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام حسن بصری جو ہے اتنا کہہ کے اپنا مصلی سمندر پہ بچھا دیتے ہیں اور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رابعہ آؤ اس کے اوپر آ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ مصلی ڈوب نہیں رہا ہے، مصلی تیر رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے امام حسن بصری کھڑے ہو گئے ہیں۔ اتنے میں حضرت رابعہ بصری کہنے لگی اے حسن بصری جب نماز ہی پڑھنا ہے تو پانی کے اوپر کیوں، چلو ہوا میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر،
ایک طرف طاقت دیکھیے کہ پانی کے اوپر مصلی بچھا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں، رابعہ بصری کہہ رہی ہے کہ اے حسن بصری، تم کہتے ہو کہ نماز ہی پڑھنا ہے تو زمین کے اوپر کیوں، چلو پانی کے اوپر پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ پانی کے اوپر کیوں، چلو ہوا کے اوپر پڑھتے ہیں۔ اتنا کہہ کے رابعہ بصری جو ہے اپنے مصلی کو ہوا میں بچھا دیا۔ ہوا میں معلق ہے مصلی، ہوا میں ٹکا ہے جائے نماز، نہ نیچے جا رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے۔ ادھر ایک کا حال یہ ہے کہ سمندر کے اوپر بچھایا ہے، نہ ان کا ڈوب رہا ہے نہ کہیں بھاگ رہا ہے، دونوں آدمی دو طرف ہیں۔ اتنے میں رابعہ بصری کہہ رہی ہے کہ اے حسن بصری، نماز ہی جب پڑھنا ہے تو زمین پہ نہیں، سمندر کے اوپر نہیں، آؤ ہوا کے اوپر آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ مصلی بچھا دیے۔ اب حسن بصری پانی سے باہر آتے ہیں، سمندر سے باہر آتے ہیں، اور دونوں اس مصلی پہ سوار ہو گئے، دونوں اس مصلی پہ سوار ہو گئے، اور سوار ہو کر کے دونوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہی حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری سے رابعہ بصری نے سوال کیا، اے حسن بصری یہ بتا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ اللہ اکبر۔ ادھر ولایت کا عالم یہ کہ سمندر کے اوپر چٹائی بچھ رہا ہے، ہواؤں میں چٹائی کو روکا گیا ہے، بچھایا گیا، اور وہی سوال کرتے ہیں کہ اے حسن بصری بتا میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ حسن بصری نے کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے رابعہ بصری، میں تمہیں جواب میں کیا دوں، یہ تو مجھے خود پتا نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ ایک ولی ہو کر کے طاقت اتنی ہے کہ سمندر کے اوپر چٹائی بچھاتے ہیں، ہواؤں میں چٹائی کو بچھاتے ہیں، ان کا قول ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی، مجھے خود پتا نہیں ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ ہم اور آپ میلاد کر کے، شب برات میں نماز پڑھ کے اور نمازوں کو چھوڑ کر کے اور فاتحہ کر کے سوچ لے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ نہیں، پہلے پکا سچا ایمان والا مسلمان بنیے اور اپنے پیشانیوں کو سجدوں سے سجائیے اور اپنے دل کو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت سے، نبی کی محبت سے منور و مجلہ کیجئے، تب جا کے کہیے کہ ہم جنت کا حقدار ہیں۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ 5 جگانہ نماز آپ کو ادا کرنا ہوگا، ہم سب کو ادا کرنا ہوگا۔ نماز کے بغیر کوئی جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 1 رکعت نماز اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کروڑوں سال اس کو جہنم میں جلنا ہوگا۔ جنت تو سب کو ملے گی مگر ایک شرط ہے، جنت سب کو ملے گی مگر ایک شرط ہے، پہلے بسا لو دل میں قرینہ رسول کا۔ جنت ملے گی سب کو مگر ایک شرط ہے، پہلے بسا لو دل میں قرینہ رسول کا۔ تو میرے دوستو، اگر جنت جانا چاہتے ہیں تو یہ کام کیجئے کہ کل فجر سے نہیں، آج ہی عشاء ہی سے توبہ کیجئے کہ مولا اب تک جو زندگی گزر گئی اسے تو معاف فرما دے۔ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں کہ آج سے ہم پکا سچا نمازی بن کے ہمیں جینے کی توفیق دے دے، اور نماز کی محبت میرے سینے میں بسا دے اور پکا سچا نمازی بنا دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ میرے دوستو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص 1 رکعت نماز چھوڑتا ہے تو کروڑوں سال، لاکھوں برس جہنم میں جا کے جلنا ہوگا۔ تو میرے دوستو، نماز کسی بھی شرط معاف نہیں ہے، کسی بھی وقت پہ معاف نہیں ہے، نماز ہر حال پہ فرض ہے، اور یہ فرض جو ہے اعلیٰ فرض ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد، ایمان لانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے محبوب کو آخری نبی ماننا،
اس کے بعد قیامت ماننا، دوزخ ماننا، جنت ماننا، قبر میں زندہ ہونا ماننا، قبر میں سوال ہونا ماننا، پل صراط قائم ہونا ماننا، پل صراط میزان اور حوض کوثر، ان باتوں کو ماننے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن ان فرضوں کے علاوہ، ان فرضوں کے بعد سب سے پہلا فرض جو انسان پہ لاگو ہوتا ہے وہ علم دین ہے، اور اس کے بعد سب سے افضل فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ان باتوں کو ماننے کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ فرض اور اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز عبادت میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ نماز ہے نماز، اور نماز کو چھوڑ کے کوئی کہہ دے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ مشکل ہے، اس لیے کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچیں گے، جنتی کہیں گے ارے تو مسلمان تھا، ایمان والا تھا، ٹوپی کرتا والا تھا، میلاد میں جاتا تھا، لیکن آج جہنم میں کیوں جلتا ہے؟ وہ جہنمی کہے گا ما سالککم فی سقر، اے جنتیو ہم دنیا میں رہ کر کے وقت سے نماز ادا نہیں کر رہے تھے۔ کیا کہے گا کہ اے جنتیو ہم دنیا میں رہ کر کے اپنے دنیا میں رہ کر کے وقت سے نماز ادا نہیں کر رہے تھے، اسی نماز کے ادا نہیں کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو نماز ہر حال میں ادا کیجئے، کوئی عمر اس میں قید نہیں ہے، حد بلوغیت کو پار کیے نماز فرض ہے۔ اب مرتے وقت جب آخری سانس نکلے گی اس وقت تک نماز انسانوں پہ فرض ہے، مومنوں پہ فرض ہے، ایمان والوں پہ فرض ہے۔ میرے دوستو